साहब हैं, राना अरशद साहब हैं, डॉक्टर शिजरा साहिबा हैं, आगा अली हैदर साहब हैं, रहीला खादिम हुसैन साहिबा हैं और बाकी हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं सारे। हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट हैं असलम गिल साहब, राय शाहजहां भट्टी साहब, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा साहब और इब्रार शाह साहब हमारे साबिक MP हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं ननकाना के। आज हमारा ये आपसे आपके विसातत से सारी कौम के सामने और पब्लिक के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक असूली फ़ैसला किया था कि जितने बाय इलेक्शंस आएंगे उसमें जो रनर अप होगा वो जिस जमात का होगा वही जमात अपना उम्मीदवार देगी। तो डॉक्टर शिजरा साहिबा जो थी वो रनर अप थी उस हलके में और उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए, हमने भी कराए। हमारे उम्मीदवार थे राय शाहजहां भट्टी साहब, उन्होंने विथड्रॉ किया है और अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे हम, और डॉक्टर साहिबा की हम भरपूर हिमायत करेंगे। आज जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं वो आपके सामने है। महंगाई इंतहा को पहुंची हुई है, बैनुल अक़वामी सतह पे हमारे रुपए की जो कदर है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है और PDM ने और मुत्तहिदा अपोजिशन ने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि अगर इस वक्त हम पार्टियां बचाते रहे और तो फिर मुल्क के साथ कोई अलमिया ना हो जाए। हमने ये बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली और आज फेडरल गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस हैं वो कोई भी जमात अकेले उनको एड्रेस नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बर्डन शेयरिंग की है। लोगों के ज़हनों में ये है कि शायद PMLN का नुकसान होगा तो पीपल्स पार्टी उससे फ़ायदा उठाएगी। हरगिज़ नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो इस बर्डन शेयरिंग में साथ है। हम फ़ायदा होगा तो वो भी हो इकट्ठे हम करेंगे और अगर नुकसान उसका होगा तो वो भी दोनों जमातों को होगा। बल्कि पूरी जो इस वक्त हुकूमत है जिसमें MQM भी है, दीगर जमातें भी हैं, वो सारे इस नुकसान के ज़िम्मेदार होंगे और वो शेयर करेंगे। हमने इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना है। इसमें पीपल्स पार्टी का नुकसान हो या किसी का हो, ये हम इस मुल्क के लिए अपनी जमातों को, अपनी सियासत को एक साइड पे रख के ये फ़ैसले कर रहे हैं। आज सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हैं वो आपके सामने है। पंजाब के अंदर आज जो कोहे सुलेमान का जो जिसकी पानी की वजह से जो तबाही फैली हुई है राजनपुर के अंदर और डेरा गाजी खान के इलाकों में, वो इंतहाई तशवीशनाक है और मैं हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि वो उसको सीरियसली ले। ये जो हुकूमतों की बंदरबांट है इससे निकलें, कुर्सियाँ ना बचाएं। कौम को ज़रूरत है, कौम के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और ऐसे मौक़ों पर ही कौमें बनती हैं। अगर इसमें लोगों को अकेला छोड़ दिया जाए तो मेरे ख़्याल में फिर वो हजूम होंगे, वो कौम नहीं बन पाएंगे। तो मेरी आज अपने PMLN के दोस्तों से भी गुजारिश है कि हम हर तरह के उनके साथ खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अपनी क़यादत से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बात करेंगे। हम भी अपनी सतह पे अपनी क़यादत के ज़रिए उनको गोशगुजार भी करते रहते हैं और आइंदा भी करेंगे कि जो हालात हैं ये लोगों को रिलीफ़ देने का टाइम है। किसी भी सूरत जो है वो महंगाई में कमी ना हुई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे बिजली के जो बिल हैं वो देने की वो हमारे बस में नहीं है, अब लोगों के बस में नहीं है। तो हमें चाहिए कि लोगों को रिलीफ़ दें और लोगों से भी ये गुजारिश है कि अगर आज हमें नज़र आ रहा है कि 1 साल के बाद हमने सारों ने इलेक्शन में जाना है और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं, हुकूमत भी कोशिश करे, लोग भी उस चीज़ को बर्दाश्त करें और मिलकर ही इन मसाइल का हल निकल सकता है। हम आज भी मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से कि हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हमें लोगों के लिए रिलीफ़ चाहिए।
لوگوں کو ریلیف ملے گا, لوگوں کو کوئی آکسیجن ملے گی. لوگ بڑی مشکل حالات میں یہ فیصلے کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور اپنا دال روٹی بھی چلا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے اور ڈاکٹر شزرہ صاحبہ کی بھرپور حمایت کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک سے, اس صوبے سے فاشزم کا خاتمہ کریں گے. جی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے حسن مرتضیٰ صاحب کا, پیپلز پارٹی کا اور ان کے دیگر ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اپنے سیکریٹریٹ میں, اور یہاں میرے ساتھ آئے ہوئے جو پی ایم ایل این کے دوست ہیں انہوں نے میرا ساتھ دیا. ہمارے وہاں سے کینڈیڈیٹ جو شزرہ منصب صاحب ہیں اور یہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں, اور شاہ صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے حمایت کا اعلان کیا ہے. ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور یہ ایک پر پالیسی کے تحت ہو رہا ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو رنر اپ ہوگا جس سیٹ پہ ہوگا اسی پہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گا. یقیناً دیگر جو معاملات ہیں اس کی سنگینی کا بھی احساس ہے, جیسے مہنگائی کی بات کی گئی ہے, جیسے سیلاب کی بات کی گئی. سیلاب کا یقیناً جو حالات بن چکے ہیں سندھ میں, بلوچستان میں, سرحد میں, پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں, یقیناً وہ لمحہ فکریاں ہیں اور اس کے لیے تمام جماعتوں کو ہمہ وقت کوشش کر کے ساتھ مل کے فوری طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. بے یار و مددگار لوگ پکار رہے ہیں اور وہاں پہ امداد پہنچنی بہت ضروری ہے. اور اسی طرح جو مہنگائی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ ریلیف تو دیا ہے اور اس کو ہائی کورٹ نے بھی انڈورس کیا ہے. یقیناً اس کے نتائج بھی چند دن میں آ جائیں گے, لیکن اس سے لوگ مطمئن اتنے نہیں ہیں جتنے انہیں ہونا چاہیے. اور یقیناً اس میں بہت سا کام مہنگائی کے سلسلے میں بھی کرنا چاہیے. یہ ہمارے پاس یہ الیکشنز آ گئے جس میں ہمیں جانا پڑ رہا ہے. الیکشنز کے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خان صاحب حرکتیں کر رہے ہیں, یقیناً ان کی اپنی پالیسی ہوگی, ہمیں اس پہ کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہاں پہ 9 حلقوں میں وہ خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہر لحاظ سے ہمارے کینڈیڈیٹ جو پہلے بھی چند ووٹوں سے ہارے, اور اس میں بھی بہت سے ووٹ ایسے تھے جو ڈسکارڈ ہوئے, جو ریجیکٹ ہوئے, اور اس سے کم تعداد تھی جس سے یہ ہارے تھے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بعد, دوستوں کی حمایت کے بعد, اور وہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں وہاں کے ننکانہ صاحب کے, تو وہاں کی تنظیم کو بھی یہ شاہ صاحب, چیمہ صاحب فال کریں گے اور ان کو بھی ہدایت جہاں سے چلی جائے گی تو وہ بھی ساتھ مل کے کام کریں گے. اور یہ ابھی چند لمحے پہلے ایک بات ہو رہی تھی جس میں یہی بات کی جا رہی تھی کہ اگر ہم آپس میں مل کے ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کریں تو اس میں بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہم میں خامیاں ہیں وہ ہم دور کریں گے اور ہم اپنی غلطیوں کو بھانپ کے, دیکھ کے, اور اپنی تنظیموں کو, اپنے ورکرز کو, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. اس وقت پاکستان بچانے کی ضرورت ہے, پاکستان کے لیے بہتری کی ضرورت ہے. کوئی شخص اتنا زورور ہو گیا ہے کہ وہ نہ قانون کو سمجھتا ہے, نہ عدلیہ کو سمجھتا ہے, نہ کسی بات کو سمجھتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو وہاں پہ پھر یہ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, تو اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان جس نے انشاءاللہ قائم رہنا ہے. یہ کوئی غلط فہمی ہے کسی کی کہ اس میں کوئی دراڑ پڑ جائے گی یا اس میں نقصان ہوگا, یہ تا قیامت اس نے قائم و دائم رہنا ہے. لیکن یہاں کے جو مسائل ہیں وہ ہم باہمی اشتراک سے, باہمی محبت سے مل کے حل کر سکتے ہیں. کوئی ایک جماعت, اس وقت حالات ایسے چلے گئے جو ایک جماعت نہیں کر سکتی. اور یہ جو پیٹرول کی بات کرتے ہیں یا بجلی کی بات کرتے ہیں یا مہنگائی کی بات کرتے ہیں, تو یہ وہ اسی 4 سال کا سانحہ جو گزرا جس میں ایک جماعت نے ہر طرح کا فیصلہ کروایا, کیا, آئی ایم ایف کو انوالو کیا, اور آج اس کو سب جماعتیں بھگت رہی ہیں.
تو عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یقیناً انہی کا فیصلہ جو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن اس سے جان نہیں چھوٹتی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور دیگر جماعتیں پی ڈی ایم کی مل کے کوئی ایسا لایا ہم تیار کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مہنگائی پہ اور اس طوفان پہ جتنی جلدی قابو پایا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ پائیں گے ہم. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ پریس کے ساتھیوں کا جنہوں نے اپنا بہت سا قیمتی وقت دیا، اور پیپلز پارٹی کے سارے ساتھیوں کا جنہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور ہماری حمایت کا اعلان کیا. تو یقیناً ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ بات کریں گی پھر کر لیں گے. رائے شاہ جان بھٹی صاحب جی ہمارے سابق ایم پی اے بھی ہیں اور امیدوار بھی تھے جنہوں نے آج ودرا کیا ہے، اور ہمارے ڈویژن کے لاہور رورل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ بات کریں گے جی. اور پھر اس کے بعد ابرار حسین شاہ صاحب اسی متعلقہ حلقے سے ہمارے امیدوار تھے ایم پی اے کے، وہ بھی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہ صاحب. میں آپ نے پہلے ہمارے جو مسلم لیگ نون کے ساتھی ہیں ان سب کو ویلکم کیا ہے. آگے میں ایک سیاسی کارکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور میری پارٹی کی قیادت نے ایک فیصلہ کیا. ہم نے اس فیصلے پہ آمین کہتے ہوئے اور اپنے جو ہماری قومی یکجہتی حکومت کی امیدوار ہیں ان کی بھرپور سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. نہ صرف ہم سپورٹ کریں گے، ہم انشاءاللہ یہ الیکشن 25 سپٹمبر کو جیتیں گے. ننکانہ صاحب 118 کے عوام، باشعور عوام، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ایسے کینڈیڈیٹ کو وہ سپورٹ کریں جو کہ جس کا پتہ ہی نہیں کہ اس نے اسمبلی میں جانا ہے. ایک اسکول سے استعفیٰ ہے، اسکول چھوڑ کے کوئی بچہ بھاگ جائے پھر بار بار داخلہ لے. یہ مذاق، یہ الیکشن کی گیم جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ہمارے حلقے کے عوام نمائندگی چاہتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، ان کے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو متفقہ امیدوار ہیں قومی یکجہتی امیدوار جو حکومت کی، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گی، اور ہمارے حلقے کے ہم ان کے ساتھ مل کر بھرپور نمائندگی کا حق ادا کریں گے. شکریہ. اور میں اپنے بھائی ایک ہماری ڈویژن میں ایک اور بھی الیکشن ہو رہا ہے پی پی 139 شیخوپورہ میں. ہماری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی شیخوپورہ ضلع کی پوری تنظیم متحرک ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس معزز میٹنگ میں آپ سب بھائیوں کی موجودگی میں اپنے دوستوں، بھائیوں اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیازی گورنمنٹ کی جو بے ضابطگیاں اور جو بدحالیاں انہوں نے کی 4 سال، اس کا استحصال کرنے کے لیے اور اس کا حساب کرنے کے لیے پی ڈی ایم ماض وجود میں آئی، اور اس پی ڈی ایم کا ایجنڈا کو تکمیل کی شکل میں لانے کے لیے ہم پرزور ریکویسٹ میاں شہباز شریف صاحب منسٹر وزیر اعظم پاکستان صاحب سے کر رہے ہیں کہ جس میں مین وجہ مہنگائی کی اور غریب کی کمر توڑ مہنگائی ہے، اس کا سدباب کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا بنیادی ایجنڈا ہے. اس کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے پی ڈی ایم کے اس جو منشور ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے اس ایجنڈے کو مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی پوری کاوشیں اور پوری کوششیں عمل میں لائیں گے. اور اس سلسلے میں جو 4 سال کی بدحالیاں نیازی گورنمنٹ نے کی ہیں اس کی مخالفت کرنے کے لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کے مطابق، پی ڈی ایم کے اس عزم کے اور اس فیصلے کے مطابق ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو پرجوش اور پرجذبہ سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ
نیازی گورنمنٹ کی جو نائل ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. شہزاد سے چیمہ صاحب یا ڈاکٹر صاحب آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کہ جنرل سیکرٹری صاحب راج شاہ جہاں بھٹی صاحب، پیر ابراز شاہ صاحب اپنی پوری محبت کے ساتھ، اپنے پورے جذبات کے ساتھ حمایت کا اعلان، امداد کا اعلان، لمحہ بلمحہ ساتھ چلنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور میرا اس میں صرف 1 منٹ لوں گا. بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں، کہ ایک پولیٹیکل ورکر کا ایک نظریے کے تحت ایک انتخابی پلیٹ فارم سے کھڑا ہو کے irrespective of the number of votes اس سے دستبردار ہو جانا بڑا مشکل کام ہے، بڑے حوصلے اور بڑی ہمت کا کام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے لیڈروں کی کمٹمنٹ کو، قائدین کی کمٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، باقاعدہ طور پر پورے دل و جان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر صاحبہ کا ساتھ دے گی. سابقہ الیکشن جو ضمنی انتخابات ہوئے، وہ ضمنی انتخابات کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم الیکشن تھے. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نے اس میں بہت ساری ریسرچ بھی کی ہوگی، اس میں کمیاں کوتاہیاں کی نشاندہی بھی کی ہوگی. میں اس توقع کے ساتھ، بلکہ اس گمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ مسلم لیگ نواز کے سابقہ ضمنی انتخابات کی جو کمی بیشی تھی وہ ان انتخابات میں نہیں نظر آئے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر اپنی مکمل گنتی کے ساتھ نہ صرف ووٹر بن کے بلکہ سپورٹر بن کے ڈاکٹر صاحب آپ کی امداد کرے. بیسٹ آف لک. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ارشد، نائب صدر پنجاب مسلم لیگ نون. میں اپنے قائد میاں محمد نواز صاحب کا، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز صاحب کا، مریم بی بی، حمزہ شہباز صاحب، صوبائی صدر رانا ثناء اللہ صاحب کا مشکور ہوں، اور بالخصوص آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب اور پورے میرے بھائی رائے شاہ جان بھٹی صاحب کا بالخصوص مشکور ہوں، ابراز شاہ صاحب کا، چیمہ صاحب کا، کہ آپ سب نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو پی ڈی ایم کا ڈیسیجن ہوا تھا اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے صحیح معنوں میں اپنا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. میں مشکور ہوں علی آغا صاحب، میرے بھائی ایم پی اے. اس لیے ہم بالخصوص مشکور ہیں کہ جس دن ہم نے ڈاکومنٹ جمع کروانے تھے، رائے شاہ جان بھٹی صاحب کی قیادت میں ہم پورا قافلہ گیا تھا. انشاءاللہ این 118 میں 25 جولائی 2018 کو بھی ڈاکٹر شزرا صاحب 8000 سے جیتی تھی. اور انشاءاللہ اب آر ٹی ایم سسٹم نہ بیٹھنا ہے نہ کسی نے بیٹھنے دینا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر شزرا صاحبہ، قائد محترم سینئر نائب صدر پنجاب ندیم کامران صاحب، آپ کی قیادت میں انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے پوری دیانتداری کے ساتھ. اور اس موقع پر میں اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ لاہور کے ساتھ ساتھ ننکانے کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. انشاءاللہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو، پیپل پارٹی پنجاب کی لیڈرشپ اور میں ندیم کامران صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آپ کی قیادت میں، آپ کی گائیڈ لائن میں انشاءاللہ جو پی ڈی ایم کا منشور ہے اس فتنہ خان کو لیڈ سے ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. جی اب ڈاکٹر شزرا صاحبہ جو ہماری کینڈیڈیٹ ہیں اور پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ لاہور ڈویژن کی، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پاس کر لیں. سب سے پہلے میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور بالخصوص میں
سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور پیپلز پارٹی کی تمام قیادت کا، راجہ پرویز اشرف صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتحادی گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے میرا ساتھ دینے کا 25 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی اعلان کیا ہے. اور میں اپنے بھائی رائے شاہ جہان بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور سید ابراز شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا، چیمہ صاحب کا اور سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اسلم گل صاحب کہ انہوں نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. اور جیسا کہ 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ کے تو 10,000 ووٹ ضائع کیے گئے اور 18 یا 1900 کی پچھلے کینڈیڈیٹ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز شاہ، وہ یہاں سے کامیاب ہوئے. انہوں نے راتوں رات آر ٹی ایس بٹھا کے تو صبح تک رزلٹ چینج کروایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک رگڈ الیکشن تھا، لیکن تمام جماعتوں نے، پاکستان کے اور بھی بہت سارے حلقوں میں ایسا ہوا، لیکن تمام جماعتوں نے جمہوریت کے عمل کو پروان چڑھانے کے لیے اور آگے چلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تو کہ وہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ جا کے اپنے استعفے دے دیتے. یہی انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں 2014 میں کیا کہ استعفے دے دیے، لیکن مرات اور جو ہے تنخواہیں وہ یہ لیتے رہے. ابھی بھی انہوں نے یہی کیا کہ استعفے دے دیے لیکن تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. سب جو ہے ساری جو سہولیات ہیں ان سے اپنے آپ کو وہ مستفید کر رہے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے جو ایک عمل ہے لا کا وہ تو چلنا ہے. تو ان کے استعفے اب جیسے جیسے ایکسیپٹ ہوں گے تو ان کو ضمنی الیکشن لڑنے پڑیں گے. لیکن عمران نیازی صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سارے حلقوں سے خود لڑیں گے، تو یہ شو کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران نیازی صاحب کو پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، پاکستان کی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. پاکستان کا پیسہ بھی وہ ضائع کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا وقت بھی وہ عوام کا ضائع کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ یہ اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں. جو آج جہاں پہ پاکستان پہنچا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 سالہ گورنمنٹ کے دور کی وجہ سے پہنچا ہے. پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا عمران نیازی صاحب نے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو ڈیل کی تھی یہ عمران نیازی نے کی تھی. لیکن اتحادی گورنمنٹ تمام جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی سے بچانے سے بڑھ کے وہ پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی سالمیت زیادہ اہم ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ان چیزوں پہ قابو کریں گے. وہ قابو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جو مہنگائی ہے وہ یقیناً اس حد تک ہے. 10 کروڑ لگتا ہے کہ الیکشن کے اوپر؟ جی 10 کروڑ ایک الیکشن کے اوپر لگتا ہے گورنمنٹ کا. ایک آپ سوچیں کہ اگر 9 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اور پھر بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جتنے لوگوں نے استعفے دیے ظاہر ہے وہ یہ قبول ہوں گے استعفے. ہر دفعہ تو یہ اپنے آپ کو لاڈلا سمجھ کے یہ نہیں کر سکتے نا کہ یہ بیٹھے بھی رہے اور استعفے بھی ان کے رہیں. تو یہ دھرنا دے کے بیٹھے رہے اور تنخواہیں بھی لیتے رہے. تو جو ان کے پچھلے کینڈیڈیٹ ہے ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، ان کے اندر ان کے اوپر تو یہ عمران نیازی صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. میں سمجھتی ہوں ان کو پتہ ہے کہ یہ پچھلی دفعہ نہیں جیت سکے تو اس دفعہ یہ کیسے جیتیں گے. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پچھلے دنوں میں یہ چیز آئی تھی، پریس میں بھی آئی، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ پاکستان سے نکل جاؤ، اپنے سارے جائیدادیں بیچ کے پاکستان سے چلے جاؤ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری گورنمنٹ پاکستان کو کس تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی عمران نیازی صاحب آئیں یا جو بھی کینڈیڈیٹ آئے، ہم سب اتحادی گورنمنٹ متفق ہو کے ایک پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی 25 ستمبر کو یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی جیتیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اور پریس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ادھر آئے. آغا علی حیدر صاحب، رانا ارشد صاحب، ندیم کامران صاحب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. راہیلہ صاحبہ جو ادھر ایم پی اے صاحبہ بیٹھی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. بتائیے گا کہ ابھی
عوام کو آپ دیکھ رہے ہیں، عوام کا غم و غصہ، بجلی کے بل ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، مہنگائی ہے، عوام سڑکوں پہ. تو کیا آپ لوگ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، جس کا پاپولیرٹی گراف آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے خلاف تو آپ میدان میں اتریں گے تو عوام کو کیا کس چیز سے قائل کریں گے کہ عوام آپ لوگوں کو ووٹ دے؟ مہنگائی عروج پہ ہے، پیٹرول کی قیمتیں. دوسرا 245 کا الیکشن ہوا بھی، محمود مولوی جیتا، ساری 11 جماعتیں آپ لوگ ان کے خلاف کر دی تھی. تو کیا سبق سیکھا گیا 245 سے؟ کراچی سے ہاں جی. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اور اس میں عوام بڑی باشعور ہے. عوام یہ چیزیں سمجھتی ہے کہ یہ کس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس پہ ایک اگر آپ جھوٹ کا ایک بیانیہ آپ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے دین کو بھی استعمال کریں، آپ لوگوں کے جذبات کو بھی جو ہے ان سے بھی کھیلیں، آپ ایک جھوٹ کا بیانیہ، اور جھوٹ اتنے تواتر سے بولا جائے اور پھر اس پہ یہ بات کہہ دی جائے جی کہ یو ٹرن پہ بھی جو ہے وہ دوبارہ غور کرنا اور یو ٹرن لے لینا وہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا دیکھ کر ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ آج اس کا بیانیہ بک رہا ہے. آج وہ چند لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شعور کی اس سطح پر نہیں ہے کہ جو اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکیں، آج ہم ان کی آوازیں سن کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور اس ملک کے ساتھ کوئی المیہ ہونے دیں. میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی محب وطن نہیں ہے، تمام لوگ محب وطن ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کر دینا کہ جو شخص مائک پہ کھڑا ہو کے نہ آئین کو مانتا ہے، نہ قانون کو مانتا ہے، نہ فوج کو مانتا ہے، نہ عدلیہ کو مانتا ہے، گالیاں دیتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو گالیاں شروع کرتا ہے، رات سوتے تک گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں، میں تمہارے. اب اگر آپ ججوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں تو کیا ہم انارکی کی طرف نہیں جا رہے؟ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ اس کا بیانیہ بڑا بک رہا ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ہماری جدوجہد ہے. اس قوم کو جب سمجھ آئے گی تو وہ خود انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کریں گے. اور جہاں تک تعلق ہے آپ 245 کے الیکشن کا، تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں کتنے % کاسٹنگ ہوئی ہے. اگر اس کا بیانیہ بڑا بک رہا ہوتا تو پچھلی دفعہ اس نے 57,000 ووٹ غالباً لیے تھے، اس دفعہ وہ 24,000 ووٹ لے رہا ہے، تو اس کا ووٹ کم ہوا نا. اس کا ووٹ کم ہوا، وہ ووٹ بڑھا تو نہیں ہے اس کا. ہاں، جہاں پر ایم کیو ایم تھی، ایم کیو ایم کے اپنے اندرونی اختلافات ہیں، ان کی ایم کیو ایم لنڈن جو ہے وہ اگر بائیک آؤٹ کرتی ہے تو وہ لوگ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے، اور وہی ایم کیو ایم کی جو ہے وہ اصل طاقت ہے. ایم کیو ایم نے اپنے ووٹ نکال نہیں سکی. اس پہ عمران خان کو تو کامیاب نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ بہت بک رہا ہے. اس کا بیانیہ بک رہا ہوتا تو اس نے 57,000 لیے تھے، اس دفعہ 1,00,000 ووٹ لیتے. تو یہ قطعاً اس طرح کے جو تجزیے ہیں، ہر جگہ کے، ہر علاقے کے اپنے حالات و واقعات ہیں، ان کے مطابق الیکشنز ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پنجاب میں جو ایک ہوا بن گیا ہے نا کہ پی ٹی آئی نے وہ جی اتنی نشستیں ضمنی الیکشنز میں جیت لی، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، اور اس الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو آٹے دال کے بھاؤ کا اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا وہ کر رہے ہیں اور کیا ان کو لوگ دے رہے ہیں. ندیم کامل صاحب، آپ یہ بتائیں گا اس وقت جتنی بھی پی ڈی ایم ہے یہ ساری کی ساری رکھتا کہ ایک پیج پہ اس کا مجھے جب آپ پٹرول جب لاتے ہیں کہ مصطفیٰ نور کی آخر قیادت سمیت پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کے خلاف ہو رہی ہے، تنقید کرتی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں. یہ بولتے ہیں آج حسن مصطفیٰ صاحب نے بڑا زبردست قسم کا بولڈ بیان دیا یعنی بجلی قیمتوں کے خلاف. تو یہ ایک پیج پہ یہاں آپ نہیں ہیں، تو جب الیکشن میں جائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی زبانیں جمع کر کے کیسے ممکن ہے کہ آپ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں جبکہ وہ آپ ایک ان کے کارکن کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے پورا حسن مرتضیٰ کا بیان نہیں سنا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر مسئلے میں ساتھ ہیں، ہم نقصان میں بھی ساتھ ہیں اور فائدے میں بھی ساتھ ہیں. اور اسی میں نقصان اور فائدے کی بات اسی میں بات میں آتی ہے کہ اگر لوگ پریشان ہیں
महंगाई से, तो उसमें भी हम शरीक हैं कि इसको दुरुस्त होना चाहिए। और अगर ये बिजली के बिलों का मामला है तो उसमें भी हम शरीक हैं, लेकिन इसको दुरुस्ती के लिए हमें काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। और मुतालबा किया जा रहा है कि ये लोगों को रिलीफ देने के लिए ऐसे इक़दाम उठाएं ताकि जो आने वाले वक्त है उसमें लोगों को महसूस हो कि ये PDM की सब जमातें जो मिल के जदोजहद कर रही हैं। और जैसे कि आपने सुना कि हसन साहब ने अभी कहा कि जहाँ पे मामला आता है ये पाकिस्तान का, हमने जमातें बचानी है कि हमने मुल्क बचाना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जमातें सारी मिलके ही काम करेंगी। तो ये हमने तो ऑफ़र की थी तहरीक इंसाफ को भी कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं और ये जो मसाइल चल रहे हैं इक़्तिसादी उसमें शामिल होकर इकट्ठे बैठ के कोई फार्मूला निकालते हैं। लेकिन वो चूँकि बज़ीद आदमी है और मैं इनसे ज़्यादा अल्फाज कोई नहीं ऐसे बोलना चाहता कि वो इस पे वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते, वो उसका एजेंडा ही कुछ और है। तो अल्लाह ताला उस एजेंडे से हम सबको महफूज रखे। शाजी मुल्क बचाने की बात हुई है तो आधा मुल्क इस वक्त समाज की वजह से टूट चुका है, लेकिन हुकूमत एक दूसरे पे मुकदमेबाजी हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। क्या हुक्मरान जमात को अवाम का एहसास नहीं? हुक्मरान जमात जो है, अब आप सूबे की जमात की बात कर रहे हैं या मैं आपसे गुजारिश करूं कि इससे ये कहना कि वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। वफाकी हुकूमत भी उसकी ज़िम्मेदार है, लेकिन सैलाब के अंदर जो आपकी सूबाई हुकूमत कर सकती है उतना अमल दखल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का नहीं होता, क्योंकि तमाम तर जो महकमे हैं वो सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके सेहत का है, आपकी महकमा माल है, आपके एजुकेशन है। वो इनफरादी क़ुव्वत जितनी हमारी सूबाई है उतनी वफाक के पास नहीं होती, लेकिन वफाक ने फ़ंड्स भी देने होते हैं। वफाक का अपना जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है वो भी है। मैं बिल्कुल इस पे ये नहीं करना चाहता कि तफरीक पैदा हो। मैं तो कहता हूँ कि सबकी ज़िम्मेदारी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध के अंदर कर रही है आपके सामने है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी वज़रा की टीम वहाँ पे मौजूद है, वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद है, सारे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरी सारे वहाँ पे बाहर निकल के सड़कों पर नज़र आएंगे आपको। इसी तरह पंजाब के अंदर भी होना चाहिए। और पंजाब के अंदर एक चीज़ जो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे इतना फ्लड से नुकसान नहीं हुआ, दरिया के पानी से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कोई सुलेमान के फ्लड से, जो 2 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी है, और वो कभी भी नहीं आया था। ये पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह हुआ है कि आज डेरा गाजी खान और हमारे राजनपुर और रुझान और ये इलाके जो हैं, रुझान में फ्लड है दरिया का, बाकी सारा वहाँ से आया है। और उस पर हुकूमत को करना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं कर पाती तो ये उसकी नेगलिजेंसी होगी। फेडरल गवर्नमेंट भी अगर उसमें कोताही करती है तो मैं उनको कोई बेल आउट नहीं कर रहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ना करे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट अवाम की हुकूमत है और वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है इस चीज़ की, उसने रिलीफ देना है। हमारा आने का जो मकसद है वो लोगों को रिलीफ देना था। जो मेरे इख्तलाफ की अभी बात हो रही थी, तो वो पीपल्स पार्टी जो इख्तलाफ करती है वो पीपल्स पार्टी का एक असूली इख्तलाफ है कि हमें अवाम को रिलीफ देना चाहिए। जो भी मुश्किल फ़ैसला हमें लेना पड़े हम वो लें। हम अपनी जो हमारे अखराजात हैं, गैर तरक्याती अखराजात, हम उनमें कट लगाएं, तनख्वाहें अपनी दें, जो भी करना हो हमें रिलीफ देना चाहिए जो हम नहीं दे पा रहे। अब हम इनके साथ हैं मामलात को दुरुस्त करने के लिए। अगर इनको गलत चीज़ की निशानदेही हम नहीं करेंगे तो क्या हम इनके साथ सिंसियर होंगे? हम कतन ये नहीं कहते कि अगर कोई नुकसान हो तो पीपल्स पार्टी वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन ठीक करने का भी तो मौका पीपल्स पार्टी को देना चाहिए ना। सर ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी ने जो है इमरान खान की गिरफ्तारी का जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जिसने जुर्म किया, क्या आप समझते हैं उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे, खुसूसन इशारा इमरान खान की तरफ? ये आपको कहीं आसिफ अली जरदारी साहब मिले हैं? उन्होंने कोई आपसे अलहदगी में बात की है? आप देखें, आसिफ अली जरदारी साहब आइन और कानून के पाबंद हैं और आइन और कानून में रहकर उन्होंने ओथ लिया हुआ है, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले शख्स हैं। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान को मावरा अदालत कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए,
عمران خان کے ساتھ کوئی غیر انسانی، کوئی غیر جمہوری رویہ یا سلوک نہیں ہونا چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق اگر عمران خان جرم کرتے ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے، اور اگر آئین اور قانون کے مطابق وہ چل رہے ہیں تو وہ ایک پاکستان کے شہری ہیں، ان کو پوری آزادی ہے، ان کو کیوں کیا جائے؟ ایک ایک کر کے کر لو. ٹھیک. آپ دونوں نے بات کرنا میڈیا کی آزادی جو بڑی بات کرتی ہے، صبح دن ہو گئی اور ابھی تک آپ کی حکومت ہے اس میں کیبل آپریٹر سے ہم یہ بھی کروا سکیں، جبکہ عدالت اس کا جو کینسلیشن کا تھا وہ بھی دیکھیں جی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ہمیشہ آزادی صحافت پر یقین رکھنے والی جماعت ہے. ہم نے تو آپ بلکہ ہماری ہر تحریک کا ہراول دستہ رہے ہیں. صحافیوں کی جو کاوشیں ہیں بحالی جمہوریت کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے، ان سے تو کوئی بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ اے آر وائی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے. اے آر وائی کو آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے ہونا چاہیے. یہ غیر قانونی جو بندش ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے، اور نون لیگ بھی وہی کر رہی ہے. اب جو اداروں کا کام ہے وہ تو اداروں نے ہی کرنا ہے. اس میں جماعتوں کا یا کسی مخصوص چینل کو ٹارگٹ کیا یا کرنا یا نہ کرنا، یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ قطعاً بھی اس پہ یقین نہیں رکھتی. سر اس میں ایک گزارش اور ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اگر اے آر وائی کی بندش کی بات کرتی ہے تو جیو کی پابندی کی بھی بات کرتی تھی. وہ ہر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی بھی یہ جو شعبہ نشر و اشاعت کے ساتھ منسلک ہے، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس کے لیے آواز بلند کی ہے. باقی جماعتوں سے پوچھیے، بالخصوص خان صاحب سے، کہ جب جیو بند ہوتا ہے تو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اے آر وائی بند ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور پرابلم صرف لائٹنگ کا ہے، ایشو لائٹنگ کا ہے. میرا خیال ہے کہ جو حسن مرتضیٰ صاحب نے یا چیمہ صاحب نے بیان دیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور یقیناً میڈیا کے آزادی کے لیے تمام جمہوری قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ یہ خواہش رکھتی ہیں کہ یہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور صحافت جو ہے وہ بالکل اپنے معیار کے ساتھ بہتر کرنی چاہیے. لیکن یہ مسئلہ یہ جی نقوی صاحب، سوری کرو. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحافی برادری کو بھی کوئی جب انالیسس کرتی ہے کسی چیز کا، کسی جماعت کا کرتی ہے، ملک کا کرتی ہے، لوگوں کا کرتی ہے، تو اس کو بھی بیلنس کر کے بات کرنی چاہیے. ان بیلنس جو بات ہوتی ہے وہ قابل قبول نہ آپ کو ہے نہ ہم کو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیلنس جو ہے صحافت ہے. ایک سیکنڈ عمران خان نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ خطرناک سے خطرناک ہوتا جا رہا ہوں، اور انہوں نے فیصلہ ساز کو کہا ہے کہ سوچ کے فیصلے کریں. فیصلہ ساز ہے کون؟ گزارش یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ ساز کے بہت سارے نام رکھے تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے نام ہیں جی. میں نے اس میں کیا اس میں ریپیٹ کرنے ہیں. فی الحال ابو جی جڑا ہے نا وہ ٹھیک ہے، چلو ڈیڈی کر لیں. سر نقوی صاحب گزارش اس میں بڑی سمپل سی یہ ہے کہ خطرناک سے خطرناک ہونا کس کے لیے آپ خطرناک ہیں؟ آپ ریاست پاکستان کے لیے خطرہ ہے، آپ اداروں کے لیے خطرہ ہے، آپ نوجوانوں کے ذہنوں کی نشو و نما کے لیے خطرہ ہے، آپ اخلاقیات کے لیے خطرہ ہے، آپ معیشت کے لیے خطرہ ہے. اتنے سارے خطرے ایک فرد کے اندر. آپ نے ادب احترام ختم کرا دیا، آپ نے سوچ سمجھ کی صلاحیت، کریٹیکل انالیٹیکل اپروچ آپ نے لوگوں کی ختم کرا دی اپنے جھوٹے بیانیے کے ساتھ. اور کیا آپ خطرناک ہوں گے؟ کتنا خطرناک ہونا چاہتے ہیں آپ؟ ریاست کا انٹرنیشنل وقار ختم کر دیا. آپ کے اتنے خطرے بہت ہیں. لاسٹ میں وہ لے لیں ایک سیکنڈ.
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرسوں JNN کے سینئر صحافی عارف حمید بٹی صاحب کو آفر کر دیا گیا. اتنی ڈکٹیٹرشپ میں صحافیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوئے جتنی آپ کی حکومت میں ہوئے ہیں. تو انٹرنیشنل پریس کی جو تنظیم ہے وہ بھی مذمت کر رہی ہے. تو آپ کا خیال ہے ملک صاحب جی اگر یہ غلط ہے تو ہم اس کے کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو, اور یقیناً کوئی اس کی وجوہات جب سامنے منظر آپ پہ آئیں گی تو اس سے ریلائز ہوگا یا پتہ چلے گا کہ حقیقت نہیں. دیکھیں نا, آپ بھی بلائنڈ ہیں, ہم بھی بلائنڈ ہیں. اگر حقیقت سامنے آئے گی تو اس کے اوپر ضرور ہم اپنا ایکشن لیں گے.